अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद के स्पेशल शो से बिलाल अहसन हाजिर है। ईद उल अज़हा का आज स्पेशल शो है सर, और आज ईद उल अज़हा की तीसरा दिन है, और तीसरी ईद पे भी यकीनी तौर पे हम 3 दिन ईद मनाते हैं, चाहे ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो। सुन्नत इब्राहिमी हमने अदा कर दी, पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, अब तीसरे दिन भी आज सुन्नत इब्राहिमी अदा की गई। और तीसरे दिन सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी होती है कि लोग ऊँट की कुर्बानी ख़ासतौर पर करते हैं, तीसरे दिन भी और बाकी का चौथे दिन भी। बात यह है कि सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के बाद हम अपने फ़राइज़ तो हम दिखा देते हैं कि हमने अपने फ़राइज़ पूरे कर दिए, या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो तजदीद अहद वफ़ा था, जो भी हम कहते हैं कि तजदीद उस कुर्बानी की, वो हम अदा कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है, मैं थोड़ा सा यही कहना चाहता हूँ कि क्या हम ईद उल अज़हा पे जो कुर्बानी करते हैं, ये अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं या दुनिया की रज़ा के लिए करते हैं? जिस किस्म की जो हमारे यहाँ दिखावा है, और जिस तरह के हम मतलब कि अपने आप को शो करते हैं, तो महसूस तो नहीं होता कि जनाब कि हमने सुन्नत इब्राहीम की हम अदा कर रहे हैं, बल्कि ये एक शो, एक फ़ैशन बन गया है। जबकि अल्लाह ताला की तरफ से ये अहकामात हैं, उसके रसूल की तरफ से भी, कि जो साहब इस्तिताअत हैं वही कुर्बानी कर सकते हैं, वो भी हलाल पैसों से। ये अलग कहानी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक अलग कहानी है। लेकिन ईद उल अज़हा हमने बहुत भरपूर तरीके से मनाई, लेकिन मौजूदा बरस हमने कुछ देखा कि महंगाई की वजह से कुछ हमें वो जोश खरोश नज़र नहीं आया जो हमने गुज़िश्ता बरस देखी थी। ईद की खुशियाँ चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बादशाह हो, फ़कीर हो, सबके लिए यकसा ही होती हैं। और मेरा मेट्रो टीवी चैनल की जानिब से भी पूरी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद भी है, और मेरे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, इनकी जानिब से भी तमाम कौम को, अहले इस्लाम को, मुसलमान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद हो। अब ये कि ईद उल अज़हा पे क्या जो हमारे अपने मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के लोग होते हैं, वो किस तरह सरकारी हों या गैर सरकारी हों, वो किस तरह ईद मनाते हैं, या उनकी अपनी एक जो परसेप्शन है ईद के अज़हा के हवाले से, उस पर हम आज थोड़ा सा एक लाइटर मूड में जो है गुफ्तगू करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जनाब ईद उल अज़हा की जो अफादियत है, जो ईसार है, क़ुरबानी का जो एक पैगाम है, उस पैगाम को हम दोबारा जो है तजदीद करें और सुने कि ईद उल अज़हा मनाने के बाद हमें आइंदा ज़िंदगी में, यानी पूरे साल, हमें किस बात का ये दर्स देता है, और कहाँ पे हम बेहतरी कर सकते हैं अपने आमाल में, और कहाँ पर हम कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। तो आज मैंने जिस मेहमानों को स्टूडियो में मदऊ किया है, उन मेहमानों से आज मैं पहले आपका तारुफ करवाता चलूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जनाब, मेरी खुशकिस्मती कि आज कायम मकाम अमीर कराची जमात इस्लामी जनाब सैदुद्दीन एडवोकेट साहब जो है मेरे सामने मेहमान में मौजूद हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब एम रहमान साहब। एम रहमान साहब अक्सर मेरे प्रोग्राम में आपने देखा होगा, बड़े ही इकनॉमिक तौर पर जो है काफ़ी से ज़्यादा जो है वो गिरफ्त भी रखते हैं, और आज हम देखेंगे कि ताजिरों ने किस तरह ईद मनाई। थैंक यू रहमान साहब। और सीधे हाथ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत, इसलिए कि इंपॉर्टेंट शख्सियत इसलिए मेरे साथ हैं कि जनाब सैयद करार हुसैन साहब ये रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, और मेरा ख्याल है कि हम ये भी देखेंगे कि सरकारी लोग किस तरह ईद मनाते हैं, और सरकारी जो जब ऑन ड्यूटी होते हैं या फिर रिटायर हो जाते हैं, तो उसके बाद उनकी ईद पे क्या डिफरेंस आती है, तो वो बात करेंगे। थैंक यू करार साहब फॉर कमिंग। मेरे जनाब उसके साथ ही मेरे चौथे मेहमान है जनाब सईद कुरैशी साहब। सईद कुरैशी साहब, इन्हें हनीफिया के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, सईद हनीफिया, हनीफिया रेस्टोरेंट के हवाले से काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं, और ये चेयरमैन एक्टा कमेटी, यानी कि फूड कमेटी एक्टा की, उसकी ये चेयरमैन भी हैं, और यहाँ आज तशरीफ़ लाया। आज हम पूछेंगे कि ईद उल अज़हा तो नेचुरली रेस्टोरेंट वालों का ही होता है, तो ये आज इन्होंने कितना उसमें पार्टिसिपेट किया, या लोगों का क्या रिस्पांस आया, गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में क्या रिस्पांस था मौजूदा बरस। थैंक यू सईद कुरैशी भाई, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरा ख्याल है कि मैं पहले अमीर साहब की तरफ से चलते हैं, प्रोटोकॉल के हिसाब से चलते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सर, कि आप एक सियासी और मजहबी जमात है, फिर आपकी एक पार्टिसिपेशन जो होती है ईद उल अज़हा में अल खिदमत के, जो आपका एक रफ़ाई और फलाई इदारा है, उसके हवाले से भी होती है, हम क्या समझते हैं कि मौजूदा बरस जो कुर्बानियाँ हुई, आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं नंबर ऑफ गेम के क्या सूरत हाल थी, कि यानी कम, एक परसेप्शन ये है कि कम हुई है, तो आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल थी मौजूदा बरस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 2-3 चीज़ें बिलाल भाई मैं आपसे अर्ज़ करूँ। पहली चीज़ तो ये कि सबको ईद की मुबारकबाद, और ज़ाहिर है कि एक मुसलमान के तौर पर, पाकिस्तानी के तौर पर
جو جذبات ہمارے عید کے موقع پر ہوتے ہیں سب کے ظاہر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں بالکل۔ اور اسی طرح کی خوشی سب کو حاصل ہوتی ہے، لیکن جماعت اسلامی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری انفرادیت جو ہے اجتماعیت میں کافی گم ہو چکی ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی کے نام سے جو خدمت کا اور تصور جوڑا ہوا ہے جماعت اسلامی کے نام سے، تو اس میں الخدمت بھی ہے، خود جماعت اسلامی بھی ہے، تو اس میں دو تین پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ جماعت اسلامی ظاہر ہے کہ اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ جو بھی لوگ صاحب استطاعت اتنے نہیں ہیں ان کو ہم قربانی میں شریک کر سکیں، یا پھر وہ لوگ جن کو قربانی خود کرنے میں کوئی مشکل درپیش ہے، تو اس کے لیے ایک اجتماعی قربانی کا ہم نے کانسیپٹ دیا ہوا ہے، اور الحمدللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان اجتماعی قربانیوں میں شریک ہوتے ہیں، اور ان کو ہم سنت ابراہیمی ادا کرنے کے اندر ایک سہولت فراہم کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اس میں بھی ہم نے اب یہ کر دیا ہے، چونکہ حالات معاشی طور پر تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم نے بھی اس میں دو تین کیٹیگریز بنا دی ہیں کہ وہ لوگ جو بہتر کر سکتے ہیں وہ بھی قربانی کر لیں، جو اس سے کم استطاعت والے ہیں وہ بھی کر لیں، اور اس میں حصے اس کے حساب سے ہم رکھ لیتے ہیں۔ تو اس موجودہ برس آپ کی تعداد میں کچھ اضافہ ہوا یا آپ کمی ہوئی؟ تقریباً اتنی نہیں، تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، لیکن اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ جماعت اسلامی پہ جو لوگوں کا اعتماد ہے وہ بڑھا ہے، تو کھالوں سے نہیں، میں اس کو اگر اس طرح کر لوں، اگر آپ کی اجازت ہو انٹرپٹ کر رہا ہوں، کہ مہنگائی کی وجہ سے انڈیویجول نے خریدنا کم کر دی، اجتماعی حصہ زیادہ بن گیا۔ دیکھیں قربانی میں کمی واقع ہوئی ہے، اجتماعی قربانی میں لوگوں نے زیادہ حصہ لیا ہے، اور انفرادی طور پر جو لوگ کرتے تھے نا، بعض لوگ گھر میں پہلے خود ہی ایک گائے لے آتے تھے یا بکرے لے آتے تھے، تو اب اس میں کمی واقع ہوئی ہے، اور اس دفعہ حصہ مہنگا ہونے کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی استطاعت میں کمی واقع ہوئی ہے، مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں۔ ایک لیکن میں بات آپ سے ضرور عرض کروں گا جو میں بہت محسوس کر رہا ہوں، دیکھیں کراچی کے لوگ الحمدللہ انتہائی دینی ذہن رکھتے ہیں، مزاج رکھتے ہیں، اور ہر موقع کو بہترین طریقے پہ بناتے ہیں۔ آپ رمضان دیکھیں تو رمضان میں آپ کو جو رونق کراچی میں نظر آئے گی، عید دیکھیں جو رونق نظر آئے گی، بقرعید دیکھیں جو رونق نظر آئے گی، لیکن ایک رجحان جس کو میں آپ کے چینل کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو گھر والے ہیں، بڑے ہیں گھر کے، وہ تو جانور خرید کے لاتے ہیں، اچھے سے اچھا خوبصورت سے خوبصورت جانور لاتے ہیں، کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن نوجوانوں میں تھوڑی سی جو اس وقت ایک چلن بڑھا ہے نا، وہ یہ کہ جانوروں کو جمع کر کے اور پھر اس کو لے کر پورا ہجوم اور جلوس کی صورت میں سڑکوں پہ دوڑنا، ڈھول تاشے بجانا اور پھل جھڑیاں چھوڑنا، اور کہیں پر محفل قوالی ہو رہی ہے، کہیں اچھا ہے کیا اس میں نقصان کہ ساری رات لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کا اہتمام نہیں ہو پا رہا، فرض چھوٹ رہے ہیں آپ سے، دوسرا تکلیف ہو رہی ہے، تیسرا دکھاوا ہو رہا ہے کہ ایک جانور کو لے کے، جب بڑا جانور ایک بندہ لے کے گھوم رہا ہے ایک لڑکا، تو اس کا جو برابر کا پڑوسی ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کسی طرح بڑا جانور آئے میرا بھی آئندہ، تو یہ جو رجحان کمپٹیشن ہو گئی ہے۔ جی ہاں، دیکھیں حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تمہاری قربانی کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو لوگوں کو یہ بہت دیکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اس پورے عمل میں کہیں کوئی دکھاوا تو شامل نہیں ہو گیا، مطلب کہ ہم فرض نماز ادا نہیں کر رہے لیکن واجب کی طرف ہم زیادہ تر نہیں، واجب تو کر رہے ہیں، لیکن اس واجب میں بھی وہ خرافات ہم نے ڈال دی ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ قربانی سے بڑھ کر ایک فیسٹیول، ایک تماشا، ایک دھوم دھڑکا اور لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن گیا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بلکہ اہل محلہ بھی اس سے بڑے کافی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات گائے بھاگ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بھگاتے ہیں جانوروں کو، مطلب اور ریوڑ کے ریوڑ لڑکے بھگا رہے ہوتے ہیں سڑکوں پہ، لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ بڑے مسائل ہیں۔ جی رحمان صاحب، تاجروں نے کیسے منائی اجتماع عید؟ یہ تاجر بھی غریب ہو گئے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے جیسے پاکستان کی باقی کمیونٹی ہے، مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید کافی کم ہو چکی ہے، اسی طرح تاجر بھی تھے، جو ایک بزنس جو نارمل روٹین میں چلتا ہے اس میں بھی کافی کمی آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کی معیشت جو ہے ایران کی جنگ کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ ساری دنیا سفر کر رہی ہے، تو اس میں ہم بھی نیچرلی سفر کر رہے ہیں۔ تو عید پہ جیسے اپنا سیف صاحب نے فرمایا کہ قربانی کم ہوئی ہے، تو واقعی کم ہوئی ہے، اور دوسری مہنگائی بھی تھی، پھر لوگوں کی قوت خرید بھی کم تھی، تو بس جیسے سب نے عید منائی ایسے ہم لوگوں نے۔ اچھا، ہم نے ایک چیز اور بھی ہے، آپ یہ بتائیے کہ مثال کے طور پہ کمپٹیشن، جیسے بشار صاحب کہہ رہے تھے کمپٹیشن کی بات ہوتی ہے، تو کیا ایک تاجر جو ہے وہ دوسرے تاجر کو دیکھے کہ اس تاجر نے جناب 4 لاکھ کا جانور لے کر آیا، تو میں بھی کم سے کم یہ کہ 3 لاکھ کا جانور لے کر آؤں، قرض لے لوں یا پھر اپنی ضروریات زندگی کو کٹ کروں، یہ کمپٹیشن ہے،
جی یہ صحیح کیا آپ نے کہ اپنا پہلے ایک نارمل قربانی کا ایک جذبہ تھا، سنت ابراہیمی کے مطابق تمام قوم قربانی کرتی تھی، لیکن کچھ عرصے دیکھا ہے ہم نے کہ بہت زیادہ اس میں کیا کہتے ہیں پروفیشنلزم بھی آ گیا ہے، لوگ دکھاوا بھی کرتے ہیں، پھر پہلے جانور نارمل لیتے تھے، اب پتہ نہیں کون کون سی قسموں کے نام لیے جاتے ہیں، جی یہ گلابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں قسم کا ہے، اور وہ لاکھوں میں قیمت چلی جاتی ہے۔ اور مزے کی بات اس میں مصیبت آتی ہے میڈیا کی، ادھر سے فون آ رہا ہے بھائی ہمارے پاس آ جاؤ، ادھر سے فون آ رہا ہے یہاں پہ آ جاؤ، سب سے زیادہ مصیبت آتی ہے میڈیا کی۔ اور لازمی بات ہے پھر تاجر کمیونٹی جو ایک دوسرے کے دیکھتے دیکھتے اچھی سی اچھی کی قربانی کی کوشش بھی کرتی ہے، تو وہ دکھاوا کافی آ چکا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ قربانی جو ہوئی ہے تو یہ بھی ایک معیشت ہے، اکنامک ہے، اکنامی ہے ہماری ہے، جو قربانی کی کھالیں آتی ہیں، جانور بکتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو نمبر آف بزنس تھا، یعنی کاروبار کا ایک مجموعہ تھا، حجم تھا، وہ پچھلے سال کے مقابلے میں کچھ زیادہ تھا یا کچھ کم تھا؟ نہیں کچھ کمی ہوئی، جو پچھلے سال تھی قربانی، جیسے کراچی میں جانور آئے تھے، اس سال ہم نے جب پوچھا تو کافی اس میں کمی آئی، اسی طرح جو دیگر حصے تھے وہاں بھی قربانی کے جانوروں میں کمی آئی، کیونکہ ہماری جو دیہی معیشیت ہے، جو دیہات کے ساتھ منسلک ہے یا چھوٹے شہروں کے ساتھ منسلک ہے، اس میں قربانی کے جو جانور آتے ہیں ان کا سارے سال کا خرچہ چلتا ہے، بالکل صحیح کہہ رہا اور لازمی بات ہے قربانی کم ہوگی تو اس میں کمی بھی آئے گی، پھر جو اس کے بعد پھر جو قربانی کے جانوروں کی کھالیں کا ایک سسٹم چلتا ہے، وہ آگے بزنس چلتا ہے، تو اس میں بھی کافی کمی آئی ہے۔ تو جیسی پچھلے سال تھی اس وقت بھی مہنگائی تھی، اس دفعہ بھی مہنگائی تھی، تو بات تدریج پاکستان کی اکانومی کے ساتھ قربانی میں بھی کمی آتی جا رہی ہے، جو کہ نہیں اجتماعی قربانی میں بڑھ رہی ہے، اجتماعی قربانی اس لیے بڑھ رہی ہے نا، لوگوں کی گنجائش ختم ہے، میں اکیلا ایک گائے نہیں خرید سکتا، تو اب میں کیا کروں گا، میں ایسے ہی کروں گا کہ کوئی حصہ ڈالوں گا۔ آپ نے کیا کیا اس دفعہ؟ بس گائے کی اس طرح اپنا اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، لازمی بات ہے قربانی ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، تو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا بھی پڑتا ہے۔ صحیح ہے، اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے استطاعت ہے تو آپ کرنا چاہیے۔ جی جی بالکل بالکل کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ خوش ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، خوش تو تب ہوگا جب جیسے کہ پاکستان نے ابھی مارکہ حق میں کامیابی کی اور دنیا میں ڈنکے بجائے، اسی طرح ہم کہتے ہیں مارکہ معیشت بھی ہونا چاہیے، پاکستان کی عام شخص کی حالت بھی بدلنی چاہیے، اور پاکستان میں مہنگائی کی شرح بھی کم ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس ہے وہ چلنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر بزنس چلے گا، کام چلے گا تو ہر گھر کا چولہا جلے گا، ہر گھر کا چولہا جلے گا تو ہر شخص خوشحال ہوگا۔ اس پہ تو حکومت اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پیج پہ ہے، اس لیے ایس آئی ایف سی جو بنائی گئی وہ ایس آئی ایف سی کا یہی مقصد ہے، لیکن اس کی جو اصل روح ہے اس کے مطابق یہ نافذ عمل نہیں ہو رہا، اس میں اب کیا کباختے ہیں، کیا وجہ ہیں؟ اس میں وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی کچھ پالیسیز بھی ہے، آئی ایم ایف کی وجہ سے بہت ساری چیزیں سر دیکھیں وہ ہماری دیکھیں اس میں اصل تو ہماری اپنی غلطی ہیں کہ ہم ہر سال دنیا میں شاید ہم واحد ملک ہیں جو ہم دنیا میں پاکستان نازک دور سے گزرا ہے۔ سر دیکھیں دنیا میں ہم واحد ملک ہیں جو سب سے زیادہ آئی ایم ایف کے پروگرام لے چکا ہے، آج تک اتنے پروگرام دنیا میں کسی اور ملک نے نہیں لیے، اور اب ہمیں اپنی معیشیت کو خود مختار کرنا پڑے گا، اپنے فیصلے خود کرنے پڑیں گے، آئی ایم ایف سے نجات ہمیں یعنی کہ حاصل کرنا ہوگی۔ یہ رحمان صاحب آپ نے جو بات کی نہیں بتائیے، میں قرار صاحب کی طرف چل رہا ہوں، قرار صاحب سے پوچھتا ہوں اس لیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو تکلیف کرنی پڑے گی اکنامی طور پہ، کل میں دیکھ رہا تھا کہ کل میں مختلف جو باہر کے چینلز سے دیکھ رہا تھا کہ ہمارا نیشنل میڈیا تو خیر اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کر رہا کہ جو بلوچستان کے حالات ہیں، جب سے پاکستان نے ایران کے ساتھ وہ جو کوریڈور کھولے ہیں سینٹرل اسٹیٹ سے ملنے کے لیے، جو اس کے بعد سے دہشت گردی بڑھ گئی، تو یہ کانسیپٹ آ رہا ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر ترقی کرنے نہیں دیا جائے گا اور کرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بلگیر صاحب؟ اس لیے کہ آپ تو سرحدوں پہ رہے نا، آپ کیا اندازہ کرتے ہیں؟ پہلے تو آپ نے کہا تھا سمجھید پروگرام کو تھوڑا لائٹر موڈ میں، جی لائٹر موڈ میں کریں، تو لائٹر موڈ میں ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا غلطی، ہاں آپ نے بھی غلطی کہا تھا، تو غلطی میں مجھے ایک اچھا شاعر یاد آ گیا، وہ کہتا ہے کیسی غلطی شباب کر بیٹھا، کیسی غلطی شباب کر بیٹھا، دل میرا انتخاب کر بیٹھا، دل میرا انتخاب کر بیٹھا، اور یہ سمجھ کے کہ زندگی تم ہو، یہ سمجھ کے کہ زندگی کی تم ہو، ہاں یہ سمجھ کے کہ زندگی تم ہو، زندگانی خراب کر بیٹھا۔ بہت زبردست، ٹھیک ہے، تو ابھی آتا ہوں میں اس طرف۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا کا، جیسے ہمارے بھائی نے کہا ابھی کہ پہلگام واقعے کے بعد جو ڈرامہ انہوں نے کیا، پھر ہمیں مارکہ حق میں ان کے ساتھ جو کیا، ان کو اندازہ تو ہے کہ
اب ہم پاکستان کے ساتھ اس طرح نہیں جی سکتے. یہاں پہ میں انٹرپریٹ کروں گا بہت معذرت کے ساتھ ہم صرف دشمن انڈیا کو سمجھتے ہیں. ہمارے تو بہت سارے دوست ممالک ہمارے دشمن ہیں. یہ اصل بڑا بات پوائنٹ یہ ہمارا اشارہ ہوتا ہے اسرائیل انڈیا فائنینسر ہے. دیکھیں فائنینسر ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جن کو ہم دوست سمجھتے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم ترقی کریں. لیکن جن کی آپ نے بلوچستان میں جو بات کی تھی, بلوچستان میں آپ کو پتا مجھ سے زیادہ آپ کے مجھے نہیں پتا, آپ کو زیادہ پتا ہوگا BLA کو کون لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. جی آپ کو پتا ہے. جی ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ طالبان کو ظاہر ہے اب انڈیا نے گود کا بچہ بنا لیا, بالکل اس کے بعد بنایا. ادروائز یہ وہی طالبان تھے جن کے متعلق انڈیا کیا کیا نہیں کہتا تھا. ان کو دہشت گرد و پتہ نہیں بنیاد پرست ایسے الفاظ کہتا تھا. تو بات یہ ہے کہ ایک بات گھوم کے زیادہ ہمارے انڈیا پہ اس لیے جاتی ہے کہ اگر کسی دوست ملک نے بھی اس میں حصہ لیا ہے تو اس کے پیچھے جب آپ جائیں گے تو کوئی نہ کوئی ہاتھ انڈیا کا ہوگا, یہ لازمی ہوگا. مثال کے طور پہ ایران کے ساتھ جب ہمارے تعلقات کچھ دنوں خراب ہوئے تو میں آپ کو بالکل صاف بتاتا ہوں, تو چاہ بہار میں جب انڈیا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں پہ جو ہے نا پاکستان کو ہم سائڈ لائن کر سکتے ہیں. تو وہ اس طریقے سے اس سے پہلے مار کے حق سے پہلے پوری دنیا میں کیس ایسے چلاتے تھے کہ پاکستان کو ایک ناکام بری دہشت گرد اسٹیٹ کے طور پہ دنیا مان جایا کرتی تھی. لیکن میں نے اس کا ذکر کیوں کیا مار کے حق کا, ابھی 1 سال کے بعد حالات چینج ہو گئے. دنیا ابھی ان سے ثبوت مانگتی ہے اور وہ ثبوت ان کے پاس ہوتے نہیں, ان کے پاس صرف پروپیگنڈا ہوتا تھا, تو وہ ثبوت ان کے پاس ہے نہیں. اس کی مثال میں دے دوں کہ بہرحال عید کے پروگرام اس میں کہ مارکو روبیو جو وزیر خارجہ امریکہ کی وہ انڈیا گئے ہوئے تھے, انہوں نے وہاں زور لگا دیا کہ وہاں کی حکومت نے اور صحافیوں نے کہ پاکستان کو وہ دہشت گرد مطلب یہ کہ بول دیں, لیکن اس نے نہیں کہا. اور اس کے ساتھ کیا کیا, اس نے پاکستان خود بھی دہشت گردی کا شکار ہے. اس کو پھر ڈپارچر کیسے ہوئی پتا آپ کو؟ جی اس کو جب خدا حافظ کہنے کے لیے کوئی ان کا وزیر تک نہیں گیا, اس کو واپسی پہ جب وہ دورہ مکمل کر کے جا رہا تھا ایک لوکل پولیس آفیسر نے اس کو خدا حافظ کہا. مطلب اتنے چھوٹے دل کے لوگ ہیں انڈیا والے کہ چلے اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی تکبیر لیں گے. ماشاءاللہ کل ہم نے یوم تکبیر منایا. ہاں جی ماشاءاللہ, شکر الحمدللہ. 28 برس ہو گئے. ہاں جی. اس لیے کہ میں آپ سے اس لیے کوشچن کر رہا ہوں کہ آپ اس وقت تو میرا خیال پہ آن ڈیوٹی ہوں گے. بالکل میں آن ڈیوٹی تھا, اور میں خوش قسمتی سے ان لوگوں میں شامل تھا جو بلوچستان میں پوسٹڈ تھے, اور چاہے جس یونٹ نے لاجسٹک سپورٹ دی تھی وہ میری یونٹ تھی, میری کوئٹہ میں پوسٹڈ, تو میرا اتنا زبردست. تو مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے زیادہ آپ کو خوشی ہونی چاہیے نا. مجھے بہت خوشی ہے نا کہ 28 برس ہو گئے, اور شاید اسی یوم تکبیر کی وجہ سے آج ہمارا ملک جو ہے اسٹیبل ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, بلکہ میں تو دیکھو سیاسی چیزیں چھوڑ کے کہتا ہوں, وہ ایک بہت پھر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جی ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں. جی ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں, ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. تو جب آپ یوم تکبیر کی بات کرتے ہو تو میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کے لیے, میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں ڈاکٹر قدیر خان کے لیے, اور ان کی پوری ٹیم کے لیے جو اب اس دنیا میں نہیں رہی. اس میں ساتھ ساتھ اس کو بھی شامل کر لیں غلام اسحاق خان صاحب کو. میں پوری ٹیم کی بات, غلام اسحاق خان صاحب پہ جتنا پریشر تھا اس شخص نے جتنا برداشت کیا, اور کرنے کے بعد وہ پھر بھی مطلب یہ اسٹیبل ہوا چلتے رہے. اسحاق خان سے پہلے ضیاء الحق کے دور میں بلال بھائی آپ یقین کریں ضیاء الحق مرحوم کی اپنی سیکورٹی اتنی سخت نہیں ہوتی تھی جتنی سیکورٹی ڈاکٹر قدیر خان کی سخت ہوتی تھی. بالکل بے شک. 9 گاڑیاں ایک ماڈل کی, ایک رنگ کی, ایک نمبر کی, اس کے گھر کے باہر آ کے کھڑی ہوتی تھی. اس کو نہیں پتا تھا بیٹھنا کس میں, اس کے کان میں ہمارا جو اس کا سیکورٹی افسر کہتا سر آگے سے 4 نمبر میں بیٹھنا ہے, واپسی سر آگے سے 2 نمبر میں بیٹھنا. اور اتنی زیادہ باقی یہ قربانی تھی نا, قربانی اس قوم نے دیا, قوم نے دیا کہ آج وہ قربانی جو کہ سنت ابراہیمی کو ہم یاد کر رہے ہیں, لیکن وہ ایٹم بم بنانے کے لیے پوری قوم نے قربانی دی ہے. مطلب ہے وہ لوگ سمجھے کہ ذریعہ بنے, وسیلہ بنے, لیکن اس میں حصہ پوری قوم کا, پوری پاکستانی قوم کا, تو اس کے لیے تو پوری پاکستانی قوم. ایک چیز ضرور ہمیں دیکھیں سبق کے طور پر یاد رکھنی چاہیے, ارے پوری قوم کے لیے اس سے زیادہ عزت کی کوئی بات نہیں تھی کہ ایٹم بم بنا ہمارے پاس ہے, لیکن ایٹم بم بنانے والوں کے ساتھ سلوک ہم نے کیا کیا کیا, ڈاکٹر قدیر کے ساتھ کیا سلوک کیا, بھٹو صاحب کو بھی پھانسی ملی بالآخر, ضیاء الحق کے ساتھ کیا سلوک ہوا, ان کا بھی تیارہ اندر ہی سازش تھی نا جو پھٹا. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے انٹرنلی بھی کس قدر سازشیں جو ہیں مسلسل چلتی رہتی ہیں, اور اپنے محسنوں کے ساتھ ہم کیسا سلوک کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو شروع سے بھی پتہ ہے اور ابھی بھی کہ پاکستان کو کسی طور پہ بھی
مطلب یہ کہ غیر مستحکم کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوئی. کچھ اپنوں نے بھی ساتھ دیا ان کا, کچھ غیروں نے بھی ساتھ دیا, یہ تو ہو جائے. جی سعید بھائی مبارک ہو عید الاضحیٰ. السلام علیکم. اور اس دفعہ تو آپ نے بھرپور منائی ہے, یعنی مویشی منڈی میں بیٹھ کے آپ نے منائی. ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ. تھینک یو. اور جتنے لوگ ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, عازمین حج کو حج مبارک ہو, اور تمام اہل اسلام کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک ہو. جب انہوں نے مجھے کہا کہ عید الاضحیٰ کے وہ کچھ کہنا ہے, تو اتفاق سے آج جب میں جمعہ پڑھ رہا تھا بنوری ٹاؤن مسجد میں, تو وہاں اسی ٹاپک پہ ساری کچھ بات ہو رہی تھی. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ ہمارے جو تہوار ہے وہ ایک ایونٹس کے اوپر چلے, بالکل جیسے کوئی ایونٹ ہو رہا ہے. بالکل. میں آپ کو آج اپنی ایک بات بتاتا ہوں. میں کافی چھوٹا تھا تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ آج اس سال تو ہم نے بڑی اچھی گائے لے کر آئے, اور وہ گائے ہم لے کر آئے تھے 4000 روپے کی. ہم نے کہا پورے محلے میں ہمارے یہاں بڑی اچھی گائے. تو والد صاحب نے مجھے اتنی زور سے ڈانٹا, وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ آج تک تم نے یہ جملہ بول دیا, آج کے بعد یہ نہیں کہنا, یہ سنت ابراہیمی محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں. تو میں تمام مجھے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کے واسطے پہلے تو جانوروں پر رحم کیا کرو یار. ان کو اس طریقے سے بھگاتے ہیں جیسے کہ ریس کو اس کا گھوڑا بھاگ رہا ہو یار. یہ آپ کو پتہ ہے, یہ جو فارم ہاؤس میں جو جانور پلتے ہیں یہ ایسے پلتے ہیں, کوئی دودھ پی رہا ہے, کوئی کیا کہتے ہیں گھاس پھوس تو کوئی کھاتا نہیں. زیادہ تر یہ ساری چیزیں آرٹیفیشل فیڈس کھاتے ہیں, سارا کچھ کھاتے ہیں, ان کو لے کر میں سے بھاگتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے, میں تو جیسے انہوں نے کہا نا منڈی میں جو میں نے نیچے کے اسٹال لگایا تھا, منڈی میں میں نے یہ دیکھا کہ بھائی جانوروں کے لیے اتنا زبردست قسم کے جو جیسے آپ گاڑی لینے جا رہے ہیں کسی شو روم کے اندر, اس طریقے سے جانوروں کے شو روم میں اچھی بات ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ سنت ابراہیمی اور جیسے حضرت نے بتایا, تو وہ ایک اگر اجازت ہو, آپ اہل علم لوگ ہیں, آپ کے سامنے میں زیرہ ہوں, تو حضرت فرما رہے تھے کہ 1500 میل کا راستہ طے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے منا کی طرف, اور وہاں جا کے فریضہ پورا کیا جو اللہ نے حکم کیا تھا کہ اپنے جوان بیٹے کو جو ہے نا وہ ذبح کر دو. ہم قربانی کو یہ تو دیکھیں اس کا پس منظر کیا ہے. واجب ہے روزہ کھولنا ہے, افطاری میں بیٹھے ہوئے 15 سیکنڈ سے پہلے ہم روزہ کھول سکتے ہیں نہیں نا, روزہ خراب ہو جائے گا. تو اگر ایک چیز اللہ کا حکم ہے اور واجب ہے, تو اس کو اگر اس کے حسن کے حساب سے نہیں کریں گے تو وہ بیکار ہے. سب سے بڑی بات ہے نام و نمود اور نمائش جو ہے یہ ہمارے اندر آ گئی. نمود و نمائش بہت بڑھ گئی. دوسری ابھی آپ نے ایک بات پوچھی کہ ایک تاجر دوسرے تاجر, یہاں تاجر کا لفظ نہیں استعمال کرے, یا ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو بولے. آپ کے گھر کے آگے اگر 10 لاکھ کا بچڑا کھڑا تو میرے گھر کے آگے بھی 5 کا ہونا چاہیے, یہ لازمی نہیں. تاجر میں نے اس لیے کہا تھا, یہ ایک عام جو نوکری کرتا ہے وہی سمجھتا ہے تاجر جو ہے وہ اربوں میں لاکھوں میں کما رہا ہے, کروڑوں میں کما رہا ہے. تو میں اس کے ساتھ, بلکہ میں نام نہیں لوں گا, میں کم ہے, بلکہ میرے خیال میں آپ کو بھی پتا ہوگا اس شہر کراچی کے اندر کچھ تاجر ایسے ہیں جو کہ بھاری جانور لا کے اور پھر اس کی نمود و نمائش بھی کرتے رہے. تو ابھی ایک چیز میں اور کروں, بھاری جانور لانا سنت ہے, کیونکہ کہا گیا بھاری اور خوبصورت جانور لاؤ, مہنگے سے مہنگا ترین لاؤ, بھاری سے بھاری لاؤ, لیکن اس کو دکھاؤ نہیں, اس کا پرچار نہیں کرو کہ جی میں اتنا بھاری جانور لے کے آیا. دوسری چیز ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے انما اعمال بالنیات, اعمال کا دارالمدار نیت کے اوپر ہے. ہم نے اگر کسی چیز میں رائے کے دانے کے برابر بھی ریاکاری اگر آ گئی تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا, جس کا مفہوم بھی ہے یہ عمل جس کے لیے کہتا ہے آج اسی سے جا کے سیکھے گا. آج جو ہم نے کی, تو آپ یہ سمجھیے کہ عید الاضحیٰ سے جو ہم نے قربانی کی, اس سے سبق کیا ملا ہمیں قوم کو؟ بھائی دراصل میں یہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو 84 سال عمر ان کی تھی, 20 سال کی اماں حاجرہ تھی, کہا کہ اللہ کو تک میدان میں مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے چلے آؤ, نہ کوئی پانی تھا نہ کھانا تھا. ہمیں اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے, ہمیں اپنے انبیاء علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے. اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان ہیں. چلے تصویریں کھینچ رہے ہیں, اللہ معاف کر, ہم کہہ رہے ہیں سب چیز ڈالو, ایک بات الگ ہے, لیکن ایک جو فنکشن گروپ ہو گیا نا جو ابھی آپ نے بتایا ہے, فائرنگیں ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر کیا کہتے ہیں آتشبازیاں ہو رہی ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے. اور میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی التجا کرتا ہوں کہ وہ بھی اس چیز کے اندر اچھا وہ آپ نے تصور کر دیا, میں نے دیکھا خواتین بھی ساتھ ساتھ, بالکل لڑکیاں گھوم رہی ہیں گلیوں میں. اچھا اس پہ میں نے بہت زیادہ دیکھا, میں نے کہا کہ اس کے نکا پکڑ کے وہ سیلفی لے رہی جا رہی ہے. تو بہرحال میرا اپنا ذاتی رائے کی تو اپنی جگہ نہیں. صاحب یہ ہمیں سبق کیا ملا؟ دیکھیں سبق یہ ہے بڑا, اس میں تو عظیم سبق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کا تہیہ کر لیا اور چھری بھی پھیر دی. اب آپ بتائیے کہ بیٹے سے زیادہ کس کی محبت آدمی کے دل میں ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, یہاں تک کہ بیٹے کو دیکھیں, بیٹا بھی کتنا جلیل القدر. بیٹے نے کہا بابا جان اگر آپ نے مجھے سیدھا لٹا کے قربانی کی نا تو میرا چہرہ آپ کے سامنے ہوگا اور ممکن ہے کہ آپ کے ہاتھ جو ہے
نہ چل سکے اس طرح، لہٰذا مجھے گردن کے بل لٹا دیجیے، اور تاکہ آپ میری شکل آپ کے سامنے نہ ہو۔ پھر باہر کے اللہ تعالیٰ نے وہ کیا جو کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو، قربانی تو ظاہر ہے پھر بھیڑ کی ہوئی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں عظیم محبت کا جو آپ کی محب ترین چیز ہے، جس سے سب سے زیادہ محبت ہے، آپ اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اچھا، آج میں نے دیکھا کہ قربانی جانور کی اپنی جگہ، آج ہمیں اپنے نفس کی بھی قربانی کرنی چاہیے، نفس کی قربانی، خواہشات کی قربانی، محبت کی، نفس کی بھی قربانی کی تجدید کرنی چاہیے کہ ہمیں نفس پہ اپنی خواہشات کی بھی قربانی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے آپ سب نے جتنا واقعہ بتایا ہے، یہ کیا ہے؟ نفس ہے نا، خواہشات ہیں، تو اس کی بھی قربانی ہونی چاہیے، پلس جو حقوق العباد۔ بلال بھائی سے ایک کا اضافہ چھوٹا سا کر دوں، دیکھیں ہمارے یہاں جماعت اسلامی میں آپ دیکھیں ہم کھالے جمع کرتے ہیں، اور کھالے جمع کرنے والوں میں کون ہوتے ہیں؟ اگر بریگیڈیئر صاحب کی طرح کوئی ریٹائر بریگیڈیئر ہے جماعت کا کارکن، وہ بھی کھال جمع کر رہا ہوتا ہے، بڑے سے بڑا تاجر وہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ کل میں گیا مختلف جگہ اپنے یہاں جہاں لوگ جمع کر رہے تھے، آپ یقین مانیں آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ آدمی ارب پتی بیٹھا ہے، خون میں کپڑے اس کے ہیں، کھال اس کے ہاتھ میں، کیوں؟ اچھا یہ دیکھیں اپنے نفس کی قربانی کر رہا ہوتا ہے، اپنی محبت کی قربانی کر رہا ہوتا ہے کہ گھر والوں میں نہیں بیٹھا ہوا، عید نہیں مرا رہا، اچھے کپڑے پہن کے گھوم نہیں رہا، کھالے جمع کر رہا ہے۔ کیوں کہ جماعت نے یہ طے کیا ہے کہ کھالے جمع کر کے اس سے جو پیسہ آئے گا اس سے ہم اس کو غریبوں کی فلاح کے لیے۔ چلے یہ ساتھ ساتھ چلے نا، پھر آگے بڑھو، کتنی کھالے جمع ہوئی ہیں؟ زیادہ ہوئی کم ہوئی؟ کھالے آج تیسرے دن آج ٹوٹل ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پچھلے دفعہ سے زیادہ ہو گئی۔ میں نے کل اپنے پروگرام میں ٹینریز والوں کو بھی بلایا ہوا ہے، تو کل ان سے بھی پوچھوں گا میں، لیکن میں آپ سے پوچھا تھا الحمدللہ یہ تو دیکھیں اضافہ میں نے بتایا نا، قربانی کم ہوئی، کھالیں زیادہ ہو گئیں، اس کی وجہ دو میں کمپٹیشن ہوتی ہے، ایک سیلانی میں ایک آپ میں۔ ہم تو اس میں کمپٹیشن کرتے نہیں، دونوں خیر کا کام کر رہے ہیں، دونوں خیر کا کام کریں، 3 کریں، 5 کریں، 15 کریں، معاشرے میں جتنے لوگ خیر کا کام کریں سب کو ایک دوسرے کے لیے ایک اچھی نظر رکھنی چاہیے۔ رحمان صاحب کیا سبق حاصل کیا آپ نے آج یہ اس نمود نمائش کے بعد اس قربانی کا؟ سبق کی بات ہے، سبق یہ ہے کہ قوم تو قربانی دے رہی ہے اور قوم سے قربانی لی بھی جا رہی ہے، قربانی دے رہی ہے، لیکن پورے سال دے رہی ہے، ہاں مسلسل دے رہی ہے، لیکن جنہوں نے قربانی دینی ہے وہ نہیں دے رہے، اور بجٹ میں جو ہے وہ ساری قوم کی قربانی لینے کی جو ہے نا تیاری ہو رہی ہے، جون کی اب قوم کو چاہیے مل کر ان کی قربانی کر دیں۔ یقین کریں آئی ایم کی ڈکٹیشنز، اس کے بعد پھر ہماری جو بھی آئی ایم ایف سے مذاکرات کرتے ہیں ان کی یس سر کی گردان، اس کی وجہ سے ہم بہت پریشان بھی ہیں، ساری قوم پریشان ہے، اور پیٹرول کی قیمتیں کس سطح پر جا چکی ہیں، گیس کی قیمتیں کس جگہ پر جا چکی ہیں، لوگوں کے گھر کا جو چولہا ہے وہ چلنا مشکل ہے، اس وقت جو پوزیشن ہے، گو کہ گورنمنٹ اپنے طور پہ کوششیں بہت کر رہی ہے، لیکن اس نہج پہ نہیں کری جس نہج پر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میری استدعا یہی ہے کہ ایس آئی ایف سی اور خصوصاً فیلڈ مارشل صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان سے، جو خدارہ آئی ایم ایف سے نجات لیں، کیونکہ جب تک آپ آئی ایم ایف کے محتاج رہیں گے، اس کی ڈکٹیشن لیتے رہیں گے، تو یہ عذاب پاکستانی قوم پر آتا رہے گا۔ اپنی معیشت کو سنواریں، اور اس وقت ہمیں ضرورت بھی اسی چیز کی ہے، اور ملک میں روزگار کے مواقع پیدا کریں، تعلیم میں اصلاحات کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اقدامات آپ لینا چاہتے ہیں وہ لیں، اور اس کے اوپر پوری توجہ دیں۔ اور اس میں صرف وفاقی گورنمنٹ نہیں، صوبائی گورنمنٹس بھی ہیں، کیونکہ دیکھیں ابھی جو ہم نے سینیریو دیکھتے ہیں کہ وفاق قرض پہ قرض لیتا جا رہا ہے، اور صوبے جو ہیں وہ اس طریقے سے اپنا کیا کہتے ہیں پرفارمنس نہیں دے رہے، اور صوبوں کی طرف سے ٹیکس کلیکشن بھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وفاق کو یہ پرابلمز دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو اس نظام کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت۔ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو چونکہ اکنامک پی آ رہا ہے، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن ادارے ہیں وہ وفاق کے انڈر میں بٹ ان کے اندر کرپشن اتنا زیادہ ہے، حکومت کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے، کرپشن توجہ دینی چاہیے حکومت کو۔ اگر آپ بات کرتے ہیں 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سندھ ریونیو بورڈ اس سے زیادہ کلیکشن کر رہا ہے صوبائی حکومت، 1 کھرب سے اوپر سے ان کی کلیکشن ہوئی ہے، جو پورے پاکستان میں 4 صوبوں سے زیادہ ہے۔ ایک میں بلال بھائی اضافہ کر دوں، ایف بی آر کو جتنی کلیکشن کرنی چاہیے، آپ کو پتہ ہے کتنی کلیکشن کر رہا ہے اس کی؟ وہ 5%، اور اس کا حجم، اس کی 12,000 امپلائیز ہیں، اور اتنا اس کا آپ پیرافرنیلیا دیکھیں۔ اس کے پس منظر میں جائیں گے کسی اور پروگرام میں بات کروں گا، سب کو معلوم ہے جو بات اصل میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے جو مرحوم اپنا لاسٹ جو آپ کے وہ تھے ہمارے پی ٹی آئی کے، انہوں نے
فارغ کرنے کی کوشش کی تھی 21ویں اور 22ویں گریڈ کو, تو روک دیا گیا تھا. حالانکہ ان کا کہنا یہ تھا شبر زیدی انہوں نے بھی ایک کی. اچھا, اصل میں دیکھیں انکمپیٹنسی کیا ہے. انکمپیٹنسی یہ ہے کہ دیکھیں میرے 4 بیٹے ہیں, میں پاکستان ہوں, میرے 4 بیٹے ہیں. میں ایک بیٹے کو اپنے آرمی میں بھیجتا ہوں, ایک بیٹے کو میں اپنے عدلیہ میں بھیجتا ہوں, ایک بیٹے کو میں سول سروسز میں بھیجتا ہوں, اور ایک بیٹے کو میں سیاستدان بنا دیتا ہوں. اب میں چاروں کی پرفارمنس دیکھتا ہوں تو دنیا میں اپنے رینک کی بات نہیں کرتا, لوکل انٹرنیشنل جب رینکس دیکھتا ہوں تو جو آرمڈ فورسز میں جاتے ہیں جو لوگ جاتے ہیں اس کو دنیا کی ہر ویب سائٹ, ہر چینل, ہر نیوز پیپر ان کو ٹاپ 10 میں رینک دیتا ہے. کوئی نمبر 7 دیتا ہے, کوئی نمبر 6 دیتا ہے, کوئی نمبر 9 دیتا ہے. اس طرح جب میں اپنے دوسرے بیٹے کی پرفارمنس دیکھتا ہوں جو کہ عدلیہ ہے, تو وہ دنیا کا سب سے ورسٹ رینک لے کے آتی ہے, نیچے سے نمبر 1, نیچے سے نمبر 2, یعنی کہ اتنا ورسٹ رینک. ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ کہتی ہے کہ ہر سال پاکستان عدلیہ اور پاکستان پولیس میں مقابلہ ہوتا ہے کہ کون نمبر 1 پہ آئے گا کرپشن میں. تو اس کے بعد جب پھر میں اپنے جو سول سروسز میں بیٹے کو سول سروس میں جب میں دیکھتا ہوں جس بیٹے کو میں بھیجتا ہوں تو وہ میں کراچی BRT دے کے میرا شرم سے سر جھک جاتا ہے. میں جب میں پولیس میں اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں تو وہ کرپشن کی وہ مثالیں قائم کرتا ہے, توبہ استغفراللہ, اللہ تعالیٰ بچائے. اسی طرح ہر محکمے میں یہی حال ہے. پھر جب میں سیاستدان کو دیکھتا ہوں اپنے بیٹے کو تو وہ نعرے تو وہ لگاتا ہے کرپشن ختم کر دیں گے, پاکستان کو پیرس بنا دیں گے, پاکستان کو یہ بنا دیں گے, لیکن عملی طور پہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا اور پاکستان اسی میں چلتا ہے. تو اب ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک میرا بیٹا اگر وہ دنیا میں نمبر 1 پہ آتا ہے یا نمبر 6 میں آتا ہے تو مجھے باقی بیٹوں پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور یہ ایز اے قوم ہمیں دیکھنا پڑے گا, سب کو مشترکہ طور پہ بیٹھنا پڑے گا. آپ کی بات کا جو ایک بدبو ہے وہ یہی ہے کہ قوم قربانی دے رہی ہے, اور قوم قربانی دے رہی ہے جن کا جہاں بس چل رہا ہے وہ اپنا ہاتھ دکھا رہے ہیں. بلال بھائی ایک چیز یہ ہے, دیکھیں IMF کے چنگل میں جو پھنسا اس نے کبھی ترقی نہیں کی. دیکھیے جی IMF یہ بھی بڑی ایک بات آپ مجھے بتائیے, میں بریگیڈیئر صاحب کیا آ رہا تھا لیکن آپ کی بات کا جواب دیتا ہوا چلوں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارا یہ سگا دوست ہے, یہ ملک ہمارا یہ ہے, کون سا ملک ہے آپ کو جو بنا قرض کے آپ کی امداد کرتا ہے؟ نہیں کرے گا, کوئی بھی نہیں کرے گا, کوئی نہیں کرے گا. کون دیتا ہے سود کے بنا آپ کو پیسے نہیں دے رہا ہے؟ اور وہ بھی جو آپ کے اسٹیٹ بینک میں پیسے رکھوا رہے ہیں وہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہماری طرف سے یہ سرمایہ کاری کے لیے پیسے ہیں, یہ آپ کے ملک میں. آپ کے ملک میں میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ سمپل سی بات یہ ہے کہ جو 78 برس سے ہم نے جو بلال صاحب دیکھیں اس سے ہم نے سبق حاصل نہیں کیا. بلال بھائی جو میں کہہ رہا تھا, ایک بات میں کہہ دوں, دیکھیں بلال بھائی IMF کوئی پاکستان سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم اتنے عرصے سے کھربوں روپیہ قرضہ لے چکے ہو, کہاں گیا قرضہ, نہیں پوچھتا نا. صرف وہ یہ کہتا ہے کہ ٹیکس لگاؤ گردن پہ اور یہ دباؤ ڈالو تاکہ پیسہ نہیں. ایک بات میری سنیں, جو آپ نے قرض کی بات کی, ایک بات سن لیں. دیکھیں ہمیں قرض لینے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں؟ اتنی چادر پھیلائیں جتنی آپ کی اوقات ہے. آپ قرض واپس نہیں کر سکتے, آپ قرض نہ لیں. آپ کی قوم کہتی ہے آپ کو قرض لیں. آپ کی کس سیاسی جماعت نے, سر کس سیاسی جماعت نے آج تک, وہ سیاستدان جو بیٹا ہے, وہ سیاستدان جو بیٹا آپ کا ہے, جو سیاستدان بیٹا ہے, اس سیاستدان, سر وہی تو کہہ رہا ہوں, اس سیاستدان بیٹے کو پوچھیں کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے وہ قرض لیا جاتا ہے. سر نہیں نہ لینا قرض. دیکھیں آپ کا مسئلہ یہی ہے کہ جو آپ اس وقت قرض پہ سود ان کے للے تلے کہاں پورے ہوں گے. جی مرزا صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا قوم کو جیسے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا تھا اسمارٹ لاک ڈاؤن, اور کہا گیا کہ جناب کی بچت کرو, لائٹیں کم کرو, فلاں کرو, اور پرائم منسٹر آتے ہیں, ان کی کانوائی میں 38 گاڑیاں ہوتی ہیں, ہیلی کاپٹر پہ جا رہے ہیں, جہاز پہ جا رہے ہیں. من حیثیت قوم آپ تو کہ اسٹیبلشمنٹ میں کردار رہے, اور اب آپ ایک بہتر سمجھ سکتے ہیں ماضی کو دیکھتے ہوئے, کہاں غلطیاں ہیں؟ دیکھیں پالیسی میکرز نے کئی دفعہ اچھی پالیسیز بنائی, جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا تھا انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اچھا اس میں ہم کرنے نہیں دیا, نہیں کیا اور پھر کرنے نہیں دیا, ایک ہی چیز ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے بھائی نے اپنے 4 بیٹے بتائے تھے, اگر پاکستان کو درست کرنا, میرے نزدیک سب سے اہم چیز ہے آپ اپنے عدلیہ کو درست کریں. عدلیہ میرٹ پہ قانون کے مطابق جب فیصلہ دے اور انشور کرے کہ اس کے اوپر عمل بھی ہو, جس کی ذمہ داری ہے اس فیصلے پہ عمل کرانا. اگر وہ ناکام ہوتا ہے, چاہے وہ پولیس کا IG ہے, چاہے وہ انسپیکٹر ہے, چاہے وہ انکم ٹیکس کا انسپیکٹر ہے یا FBR کا, چاہے وہ DC ہے, اور اس کو ایک مثال بنا دے باقی لوگوں کے لیے, تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. تو میرے نزدیک سب سے اہم جو چیز ہے
وہ سب سے پہلے عدلیہ کو ٹھیک ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ عدلیہ کو کون درست کرے گا؟ جو درست کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ کیا سیاست آ رہی ہے ہر جگہ. نہیں, ابھی عدلیہ کا آپ نے حشر کیا ہے؟ اب وہ کر سکتی ہے. آپ جو 26 ترمیم لائے ہیں اس کے بعد اب عدلیہ سے کہیں گے ٹھیک ہو جاؤ. وہ تو خراب کی گئی ہے, دیکھیں عدلیہ برباد کر دی عدلیہ. عدلیہ میں ہمیشہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. نہیں, وہ تو ہر اور آپ دیکھیں اچھے لوگ سلوک کیا کرتے ہیں. ضیاء الحق کی بندوق کے نیچے دراب پٹیل جیسے لوگوں نے وہ لکھ دیا تھا, صفدر صاحب نے, صفدر شاہ نے لکھ دیا تھا. پھر وہ ایک آدھی ہوتے ہیں نا. ہاں, وہ تو ہوتا ہے, لیکن کسی ایک کو ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے پالیسی میکر کی بات ہوگی. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میں بریک لے لوں تو اس کے بعد میں ذرا آپ سے بھی پوچھوں, اور سعید بھائی بھی بڑی دیر سے کچھ نئی چیزیں سوچ کے بیٹھے ہیں, بات کریں گے. ناظرین, عید الاضحیٰ کا اسپیشل پروگرام جاری ہے. ہم یہاں بھی چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تو ہم اپنی گفتگو سے جاری رکھیں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, عید الاضحیٰ کے اسپیشل پروگرام میں دوبارہ حاضر ہیں ہم. اور میں نے آپ کے اسپیشل کے یہ وقفے میں جانے سے قبل ہمارے جو مہمان ہیں جناب سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب, جو کہ قائم مقام امیر ہیں جماعت اسلامی کراچی کے. اس کے علاوہ ابراہمان صاحب ریئلٹرس کے جو ہے وہ پیٹرن چیف ہیں. اس کے علاوہ سید قرار حسین ریٹائرڈ بریگیڈ صاحب موجود ہیں, اور سعید قریشی صاحب ہر دل عزیز شخصیت بھی یہاں پہ موجود ہیں, جو کہ چیئرمین ہیں ایکٹا کے. گفتگو جو ہے وہ دیکھیں, قرار صاحب جو یہ بات ہو رہی تھی کہ ٹھیک ہے یہ سیاستداں چونکہ اپوزیشن میں, اور یہ بات موثت کے ساتھ اپوزیشن اگر ہمارا صرف تنقید کرنا ہوتا ہے, یہ بات تسلیم کر لیں. آج جو حکومت میں ہے, یہ بھی جب اپوزیشن میں تھے تو وہ تنقید کرتے تھے. کام کر کے دکھاتے ہیں جب حکومت نہیں سب بھائی, بات یہ ہے کہ دیکھیں نعمت اللہ خان افغانی صاحب, یہ اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ہماری سیاست میں اپریسیشن نہیں. ہم کسی اپنے مخالف کی اچھی چیز کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے, ہم اس کی ٹانگیں کھینچنے رہتے. یہ میں آپ سے بات کروں, چونکہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کا تعلق رہا, اور وہ لوگ ہیں جو کہ ملک و قوم کی حفاظت کے لیے سرحد پر کھڑے جان دے رہے ہیں. اور آج ایک عام آدمی کہتا ہے نا, اگر مولی اٹھاتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں بھائی 5 کروڑ روپے 10 کروڑ روپے تیرے کو دیا جائے نا, تو پھر بھی نہیں جائے گا وہاں پر سرحد پر لڑنے کے لیے. لیکن وہ کن حالات کے اندر لڑ رہے ہیں, سیاچن گلیشیر کو دیکھ لیں آپ, یا دوسرے علاقوں میں دیکھ لیں کس طرح کر رہے ہیں. یہ فوجی آپ لوگ جب آن ڈیوٹی ہوتی ہے تو آپ لوگ کس طرح قربانی کرتے ہو؟ مطلب یہ کیا آپ کے گھر والی کرتے ہیں, یا آپ کے سرحدوں وغیرہ پہ بھی کچھ قربانی وغیرہ ہوتی ہیں؟ میں پہلے تو ان کی اس بات کو, جہاں سے عدلیہ کی بات چھیڑی تھی اور سیف الدین صاحب نے کہہ دیا کہ عدلیہ کو یوں سے یوں کر دیا, میں نے اپنی ہوش میں 77 میں جو بھٹو کا الیکشن ہوا تھا نا, اور اس میں 9 جماعتوں نے اس کے خلاف, جس میں ان کی جماعت شامل تھی, لیکن اس میں عدلیہ کی غلطی تھی نا, آج انہوں نے تصحیح کی نا. سن تو لیں, وکلاء آگے ہوتے تھے. ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں کوئی حکومت غلط کام کرتی تھی تو تحریک وکلاء شروع کرتے تھے, باقی پبلک ویسے ملتی تھی. مجھے بتائیں پچھلے چند سالوں میں 4-5 سالوں میں عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا, آپ نے بھی صحیح کہا, انہوں نے بھی صحیح کہا, وکلاء نے اس کے خلاف تحریک کیوں نہیں چلائی؟ اس کا جواب تو دے دیں مجھے. مشرف کے دور میں چلائی مشرف دور میں چلائی عدلیہ کو انہوں نے اپنا کہ چودھری اسغار کو بحال کیا نا. ابھی کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیونکہ ابھی ان کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہے, چپ کر کے بیٹھ گئے. وہ ایک فوجی تھا, اس کے خلاف تحریک چلا لی. وہ ایک فوجی چل رہی ہے, لیکن کم ہے. ابھی چل رہی ہے, کہاں ہے تحریک چل رہی ہے مستقل, تمام بارز کے اندر پروگرامات ہو رہے ہیں جلسے. ابھی آ جاتی ہے اس قربانی کی. سڑک پر نہیں آیا. قربانی کیا ہوتا ہے, کیسے کرتے ہیں آپ لوگ اگر بارڈر پہ ہوتے ہیں؟ ہاں, بارڈر پہ ہی ہوتا ہے کہ بارڈر پہ تو ہمارے سولجر مورچوں میں ہوتا ہے, تو فیملیز وہاں پہ نہیں ہوتی, تو ہماری پیچھے پلٹن ہوتی ہے, کمپنی ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے, کمپنی ہیڈ کوارٹر پیچھے بٹالین ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے. وہاں پہ اجتماعی طور پہ ہماری آرمی کے اپنے بندوبست کے تحت قربانی ہوتی ہے, اور اس کا گوشت پکا کے ان کو پہنچایا جاتا ہے. لیکن پیچھے جہاں چھاؤنی کے اندر ان کی فیملیز رہتی ہیں, تو وہاں پہ گوشت الگ سے بنا کے ان کے گھروں میں پہنچانا, وہ بھی ہماری چھاؤنی میں تو انڈیویجولی کرتے ہوں گے نا, ہر آدمی بریگیڈ یا کرنل میجر وہ الگ الگ کرتے ہیں. کمانڈنگ آفیسر تک, ایک لیفٹنٹ کرنل ہوتا ہے, یونٹ کمانڈر, تو اس کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے, اور اس یونٹ کے لیول پہ ہوتا ہے کہ تمہارے اتنے صوبیدار ان کی فیملیز ہیں, اتنے حوالدار ان کی فیملیز ہیں, اتنے نائک اتنی فیملیز ہیں, اتنے سولجر ان کی فیملیز ہیں, تو ان کی فیملی تک گوشت کو پہنچانا. نہیں, بلال بھائی پوچھ رہے ہیں اپنی قربانی ذاتی بھی تو کرتے ہوں گے نا. ذاتی جو کرتے ہیں وہ تو اجتماعی ہو گئی نا, جناب آپ نے اپنے تو بالکل جیسے باقی لوگ کرتے اس طرح ہوتی ہے نا. ایک تو گھر ہے نا, وہاں پر جب الگ الگ ہے تو فیملی بیٹھی ہوئی تو وہ الگ الگ بھی تو کرتے ہوں گے. نہیں, الگ الگ وہی لوگ کرتے ہیں. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, سولجر کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے,
इतनी ना उनकी तनख्वाहें होती हैं, जैसे आपने कहा कुर्बानी साहिब इस्तिताअत लोगों को करनी होती है, तो सोल्जर हमारे इवन के हवलदार तक लोगों के पास इस्तिताअत नहीं होती है कि जो महंगाई की हालत चल रही है। एटलीस्ट हमारे दौर में भी, मुझे भी रिटायरमेंट पे आए हुए काफ़ी अर्सा हो गया, तो हमारे दौर में भी वो सोल्जर्स के पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो उनको चूँकि गोश्त उनको देना है। हाँ, हमारे जो सूबेदार, नायब सूबेदार, जिसको हम जेसीओ रैंक कहते हैं, तो जेसीओ रैंक वाले अपने कर लेते, लेकिन हमारे हवलदार, नायक, जिनको हम नीचे सोल्जर तक लेते, उनके लिए हमारे यूनिट गोश्त जाता था, यूनिट वाले करते थे, उनको गोश्त पहुँचाते थे। और जिनके ऑफिसर्स के घर में भी होता, देख तो सेंट्रली हो गया जो हमने आर्मी के लिए कर लिया, बाकी सेंट्रली भी हमारे जो ऑफिसर्स करते थे वो भी सबसे पहले सोल्जर्स के घर जाता जो होता है, सबको शरीक करते हैं, शरीक करते थे ऐसे ना। और एक मेरा अपने लाख अख्तलाफात से ही मेरे बहरा कुछ भी कर लें आप, एक वाहिद हमारा आर्मी है जो कि एक मुनज़्ज़म भी है और एक है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और आज पाकिस्तान की दवाम या पाकिस्तान की जो बका है उसमें बहुत बड़ा हाथ है हमारे आर्मी का, शुक्र, बहुत बड़ी बात। जी सईद भाई क्या सोच रहे हैं? हम तो जो सोच रहे थे वो भूल गए या तो गाड़ी दूसरे ट्रैक पे निकल गई। अच्छा आप ये बताइए, चलो छोड़े, अब आप ये बताइए कि ये जो कुर्बानी का होता है, फिर कुर्बानी का गोश्त भी होता है, तो फिर लोगों का जो मतलब कि बांटने से ज़्यादा, मतलब कि बांटने से ज़्यादा डीप फ्रीजर में गोश्त जाता है, और फिर वही डीप फ्रीजर में गोश्त निकल के आपके रेस्टोरेंट में आता है कि जनाब गोश्त हमारा और जायका हमारा, गोश्त तुम्हारा। इसमें कितना इसमें तादाद बड़ी है इसमें? देखिए मैं आपको बताऊं, जब आप 2 लाख की गाय 20 लाख में लेंगे तो वो शौक की तो कोई कीमत नहीं है ना। अब पहले ऐसा होता कि एक गोश्त की थैली हम बराबर वाले पड़ोसी को दे दिया करते थे या बेटी के समझाने में या कहीं, अब वो ट्रेंड चेंज हो गया। अब वो ट्रेंड ये हुआ कि अब वो कच्चा गोश्त तो हर एक क्या बहुत होता है वाफर मकदार में, अब वो कहते हैं कि अगर हम किसी को गिफ्ट देना चाहें तो चटपटी रान बनवा दें या उसका इंटरव्यू बनवा के दे दें, इस तरीके से होता है। हमारे जो मोस्टली कस्टमर आते हैं वो एक एक पीस की अलग पर्ची बनवाते हैं। हमने कहा ये एक पीस की अलग पर्ची क्यों बनवा रहे हैं? कह लगे यार ये 4 बहनों की पर्ची है, उनको दे देंगे, जाके वो खुद कलेक्ट कर लेंगे, अल्लाह खैर ये सारा सिस्टम हो जाएगा। तो अभी कुर्बानी जो है ना वो बहुत हाई अपर लेवल के ऊपर जा रही है। गोश्त को तकसीम करने का रिवाज कम है। हाँ कम है। अच्छा उसकी एक वजह और भी है, आप नॉर्मल डे में आप गोश्त लेने जाएं 1500-1600 रुपए किलो बच्चे का गोश्त है, वो बच्चे का कम, पाड़े का और भैंस के बच्चों का गोश्त बेच रहे होते हैं। अब लोग पता क्या सोचते हैं, क्योंकि हमारे सामने तो सारी चीजें होती है, लोग सोचते हैं कि यार अगर हमने 2 लाख, एक औसत 2 लाख की गाय है ऐसे कि देखने में लग रहा है कि हाँ भाई बच्चे या कोई गाय है, तो ये सोचता है कि चलो मैंने इसके 3 हिस्से जो करने ना, तो अब 3 हिस्से की जगह 2 हिस्से हो जाते हैं, और वो ये सोचता है कम से कम मैं 3 महीने तो इसका गोश्त खा लूँ। अब वो जब उसका बजट होता है, देखिए मैं आपको बताऊँ, हर कोई आदमी जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता बकरे का गोश्त, हर कोई आदमी गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकता। इस कदर, जैसे भी इन्होंने एक बात कही ना, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर इस टॉपिक पे जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, इस कदर महंगाई हो गई है। तो आपके रेस्टोरेंट में जो अब जो आता है मतलब ऑर्डर, उस ऑर्डर में इजाफा हुआ है ना? ये इसका तरीक़ेकार है, जैसा भी इन्होंने कहा ना कि इज्तिमाई कुर्बानी, इज्तिमाई कुर्बानी में बोटे नहीं देते, इज्तिमाई कुर्बानी के अंदर सारे गोश्त को मिक्स करके, इज्तिमाई कुर्बानी तो गाय में होती है ना, बकरों की बात कर रहा हूं, बकरी भी तो कर रहे हैं बकरे, लेकिन मेरे ख्याल में इस दफा बकरियों की कुर्बानी कम हुई है। उसके अंदर छोटी बोटियां होती है जिसका कुछ भी नहीं बन सकता। हम अगर जो किसी चीज बनवाने के लिए जाए तो उसके लिए बड़े बोटे दरकार है, तो उसमें जो इंडिविजुअल लोग कुर्बानी करते हैं उसे वही बनवा सकते हैं। अच्छा इंडिविजुअल में लोगों में इस खरीद इस्ताद नहीं कि भाई वो इस किस्म की खरीद है, इसीलिए वो आजकल जो वो हिस्से जो है वो ज्यादा लोगों ने ये सिलसिला है। अच्छा हम लोग जो कुर्बानी करते हैं ना इज्तिमाई अपनी, उसमें बोटा भी देते हैं सबको। अच्छा एक एक बोटा हर एक के उसमें डाल देते हैं ताकि इस्तेमाल वगैरह बनाने के लिए। अच्छा थोड़ा सा हाँ, जब आप बात करते हैं ना आप लोग, यार मैं किसी को रोक नहीं रहा, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बेशक अल्लाह ताला ने अगर आपको घर में डीप फ्रीजर दिया गोश्त को जखीरा करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने आपके मुल्क में वापडा और के इलेक्ट्रिक भी दी। वो जब आपको 8-8 घंटे लोड शेडिंग का झटका देगी ना, तो सोचेगा कि यार इससे पहले कि डीप फ्रीजर में गोश्त खराब हो जाए इसको बांट नहीं दो। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड। कहते यार बांट नहीं दो तो बेहतर है। वेरी गुड पॉइंट। अच्छा ब्रिगेड साहब एक बात बताइए,
ابھی 3-4 دن کی چھٹیاں ابھی بھی چھٹیاں ہیں 6 دن لوگ چھٹی منا رہے ہیں چھٹی ہے انڈسٹریاں بند ہیں بازار بند ہے مارکیٹ بند ہے پھر کیوں لوڈ شیڈنگ کا کیا دکھ ہے یار تکلیف جو پہنچا مزے کی بات ہے جو پروگرام کے لیے آیا اب آپ یہ تشریف لے کر آئے تھے تو میرے خیال پہ لائٹ اسی وقت آئی تھی ایسے ہی بتائیے تو میرا خیال ہے کہ لائٹ جو ہے رات سے تقریباً 4-5 دفعہ تو لائٹ جائے یار اس میں تو دیکھیں میں ایک بات ہی کہوں گا عید اتنی خوشیوں کی چیز ہے نا ہمارے لیے لیکن اس عید پہ ہی ہم نے دیکھا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اتنی بدترین پانی کی قلت اتنی بدترین اور شہر میں صفائی کا نظام اتنا بدترین جہاں جائیں بدبو آ رہی ہے آپ دیکھیں اتنی خوشی کا موقع ہوتا ہے لیکن لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں ٹینکر کے لیے بھاگ رہے ہیں ڈول اٹھا کے لا رہے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ پوزیشن میں کام تنقید کر رہا ہوں نہیں دیکھیے نا میری بات سنیں کیا یہ پانی کی قلت ابھی ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے اس وقت عید سے پہلے ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے پانی کی قلت گزشتہ 40 سال سے ہے بھائی لیکن عید سے پہلے دیکھیں کتنی بڑھ گئی آج سے تھوڑی ہے ایک بات بتائیں ہمارے نل میں پانی نہیں آتا ٹینکروں میں پانی آتا ہے ہاں کیسے آتا ہے کیوں آتا ہے ٹینکروں میں پانی ہمارے نل میں پانی کیوں نہیں آتا اور عید سے پہلے لائن یہی تو پوچھا کہ بھائی آپ اپنے حکمرانوں سے سوال کیوں نہیں کرتے اور سعید بھائی عید سے پہلے لائن کیوں پھٹتی ہے ہمیشہ عید سے پہلے لائن پھٹتی ہے چلے اب آپ یار نہ لیں عید کا سیزن ہے اچھا پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے مجھے پیغام چاہیے آخری قرار صاحب آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میرا جو پیغام ہے خاص طور پہ وہ نوجوانوں کے لیے کہ کتنی اچھی مثال قائم کی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ باپ نے کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں خواب میں دیکھا تو تیار ہو گیا آج کے نوجوان باپ چھوٹا سا ایک کام بتا دے تو 10 آگے سے لاجک دے کے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں خدا کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ ماں باپ کے حکم کو نہ ٹالو ان کو اف تک نہ کہو جتنے مرضی بوڑھے ہوں یہ مت سوچو کہ جی بوڑھے ہو گئے تو ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے بوڑھے ہو گئے تو ان کا حکم نہیں ماننا والدین ہیں آخری سانس تک آپ کے والد ہیں ان کا حکم ہمیشہ مانو اور دوسرا عید کی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کریں سر میں تو کہتا ہوں کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اطاعت تھی اس کو اپناؤ تو قربانی کا مطلب یہ کہ اپنی انا کو قربان کرنا گناہوں سے توبہ کرنا سمجھنا اور اپنی جو پچھلی چیزیں ان کو توبہ کر کے اچھی طریقے سے اچھی راہ پہ گامزن ہونا یہ ہمیں ایک جو ہے نا درس ایک سبق ملتے ہیں جلدی مجھے وہاں سے بار کہا جا رہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں جب یہ لائٹ کی بات ہو رہی تھی سب سے بڑا ڈاکہ آئی پی پیز نے ڈالا تو خدا را ایسی پالیسیز نہ بناؤ پہلے پاکستان میں $10 بلین کی آپ نے جنریٹر امپورٹ کیے ابھی آپ کی اس کمی کی وجہ سے بس چھوٹا میں بھی پیغام دے رہا ہوں وہی پیغام دے رہا ہوں آپ کی اس ناقص پالیسی کی وجہ سے $20 بلین کی شمسی توانائی ہم امپورٹ کر چکے ہیں یہ مسئلہ پاکستان میں ایسا ہے جیسے کبھی مجھے لگتا ہے ختم نہیں ہوگا ہم 50 سال سے اسی عذاب میں ہیں جلدی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس کی فرما برداری اور اس اطاعت اور فرما برداری میں اپنی قیمتی ترین چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہونا بہت شکریہ حضرات بات ایک محدود وقت ہے اس میں ہم نے جتنی بات کرنی چاہیے بات صرف اتنی ہے کہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے جو کہ قرار صاحب نے ایک بات کہی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت کی طرح ایک نیک اولاد بنے اور ان کی جو اطاعت تھی اس اطاعت کی اطاعت ہم کریں اور ہمیں چاہیے کہ ہم نیک راہ پر چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابراہیم سے سبق حاصل کریں کہ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی اپنے بزرگوں کی اپنے قوم کی اطاعت کرنی چاہیے بلال حسن کو اجازت دیجیے اور اس اسپیشل عید ٹرانسمیشن سے بلال کو اجازت دیجیے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ